आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चांद तारे आरजे नूरुल ईमान के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पे। दिस इज मी आरजे नूरुल ईमान और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में तमाम तर सामीन और फेसबुक लाइव के नाज़रीन को बहुत बहुत खुश आमदीद। इकबाल और आज है 147वां इकबाल का यौम पैदाइश और ये बड़े ज़ोर शोर से मुल्क भर में मनाया जा रहा है और तमाम तो तालीमी इदारों को आज छुट्टी थी और हम देखते हैं कि बहुत से तालीमी इदारों ने ये बढ़ चढ़ कर मनाया भी और मेरा ख्याल है कि आज के दिन जो है छुट्टी नहीं होनी चाहिए और ये जो है प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए ताकि बच्चों को खास तौर पर पता चल सके कि हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं उनकी क्या अहमियत है, हमारी तारीख़ में उनकी क्या अहमियत है, क्योंकि वो कौमें जो कि अपने हीरोज़ को भुला देती हैं तो फिर वो बहुत पीछे रह जाती हैं। आपकी मुलाकात होती है हर हफ्ता और इतवार दोपहर 1 से 3 बजे तक हम लोग साथ होते हैं और मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ बहुत से ऐसे बच्चों से, बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात करवाती हूँ जो अपना वो अपने हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारी बच्ची मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे आज यौम इकबाल के हवाले से और वो भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताएंगी और साथ ही साथ दीगर बातें भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते और देखते रहिए सुनो FM कश्मीर। तो जी हाँ, अब हम लोग आपकी बात करवाते हैं अपने मेहमान से और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तो अच्छा जी, आप जो है सबसे पहले तो हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनको जो है अपना एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उन्हें पता चल सके कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। मेरा नाम हुरियत है और मैं प्री-9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी फाउंडेशन स्कूल गोजरा कैंपस में पढ़ती हूँ। ओके, तो अच्छा जी, आप मुझे ये बताओ कि आज इकबाल डे है और ये मुझे बताओ कि आज स्कूल से छुट्टी है या नहीं? आज स्कूल से छुट्टी है। तो आप क्या कहती हो? मेरा तो ये ख्याल है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर एक दिन की क्या अहमियत है और कुछ दिन क्यों मनाते हैं हम लोग। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये एक सरकारी छुट्टी है जो कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से आई है और इस बारे में छुट्टी वहीं हासिल होनी चाहिए। आप तो स्टूडेंट है ना, आपकी तो दिली ख्वाहिश होगी कि छुट्टी हो और हम लोग रिलैक्स करें, थोड़ा सा पढ़ाई से एक दिन का ब्रेक हो, नहीं? दिली ख्वाहिश, क्योंकि अगर पूरे हफ्ते स्कूल जाते रहते हैं, सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, इससे मुझे दिमाग थोड़ा थक जाता है। तो ज़रूरत है कि मैं इस तरह की ब्रेक की छुट्टी लेती है। बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन फिर रिलैक्स से हट के भी मेरा ख्याल है इस तरह की प्रोग्राम्स होने चाहिए या फिर स्कूल्स में हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, तकरीबात होती हैं जिनसे बच्चों को काफ़ी नॉलेज आता है कि जो इकबाल थे वो उनका नज़रिया क्या था और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के हवाले से या पूरी दुनिया में जो जितने भी मुसलमान हैं उनके हवाले से। तो मेरा ख्याल है छुट्टी नहीं होनी चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि बच्चों को ख़ास तौर पर पता चल सके कि आज के दिन की क्या अहमियत है और हम लोग अपने जो कौमी हीरोज़ हैं उनको भी याद रखें, है ना? आपका क्या दुरुस्त है, प्रोग्राम हमारे स्कूल में इस तरह होते हैं, छुट्टी भी ठीक है लेकिन या फिर ये होना चाहिए कि हाफ डे होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोग्राम होकर उसके बाद जल्दी से छुट्टी हो जाए और फिर बच्चे रिलैक्स भी करें।
لیکن خیر اچھا ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور آج ہم لوگ بات کریں گے اقبال کے حوالے سے، اور ان کا کیا فلسفہ تھا، پاکستان بننے میں ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی، اور دیگر ایسی بھی باتیں ہم لوگ کریں گے جن سے ہم لوگ بچوں کو خاص طور پر اویئر کر سکیں کہ اقبال کون تھے اور ان کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا، اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا کچھ محنت کی اور کیا کچھ انہوں کی کاوشیں ہیں جو کہ انہوں نے ہماری ان کی پوئٹری میں نظر آتی ہیں. انہوں نے اپنی پوئٹری خاص طور پر ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے، ایک پیج پر لایا جا سکے، جس پیج پر وہ اکٹھے ہو کر اپنے تمام تر مسائل حل کر سکیں اور اس طرح کا کوئی بھی کاز ہے اس کے لیے کام کر سکیں. تو اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ حور عدن کہ آپ نے کبھی اقبال کی پوئٹری پڑھی ہے یا مجھ کو نہیں؟ معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام سے قوت باز کو مسلم نے کیا اچھا تو آپ نے یعنی پوئٹری پڑھی ہے ان کی، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی پوئٹری سے آپ کو کچھ سبق ملا، کیسی پوئٹری پڑھی ہے، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتاؤ اس کے حوالے سے. اسی معمولوں میں آباد تھے یونانی بھی، بیسک جو ہے وہ اسی دعائیں دنیا میں یہودی پڑھی بھی، جاتی ہے اللہ پیار کی دعا نصرانی بن کے تمام. بالکل بالکل. تو وہ دعا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس میں مختلف نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ بچپن سے میری فیوریٹ وہ رہی ہے. بنائی اس کس کے نے؟ بعد نصاب جو بچوں کی نظمیں جیسے بہار بلندی اور بلبل جگنو اور بلبل والی، تو یہ ساری نظمیں اس سب کام ہو رہے بچوں کے جو نے نظمیں لکھی. اس کے علاوہ باقی نظموں کی بات کی جائے تو ان کے اسے مقصد اس طرح سے نظر آتا ہے سامنے کہ اس وقت کے سیاسی حالات کے مطابق مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایک محاذ پر اکٹھا کریں اور مل کر پاکستان کے لیے جدوجہد کریں. بالکل. تو اچھا آپ نے ابھی ان نظموں کا نام لیا، تو آپ نے یہ والی نظمیں پڑھی ہیں خود؟ آپ تھوڑا بہت اگر ہمارے ویورز کو بتا سکیں، جو لسنرز ہیں ان کو بتا سکیں کہ ان نظموں میں کیا کہا جا رہا ہے. اور بہت سے بلکہ ہمارے ساتھ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، نائلہ وحید ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ویری نائس شو، تھینک یو سو مچ. اور محمد اشرف پل بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی جنت ہے، کشمیر کی تہذیب و تمدن، لوگ، پانی، سبزہ اور پہاڑ قابل دید ہیں، پاکستان افواج کو سلام. تھینک یو سو مچ شرکت کے لیے. اور اسد علی بلوچ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جو کہ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام اسد علی بلوچ. اور تمام تر وہ لوگ جو ریڈیو پر ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ فیس بک پر جائیں اور سرچ بار میں ٹائپ کیجیے سنو ایف ایم کشمیر، ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور بذریعہ کمنٹ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آج اقبال ڈے ہے اور آپ اس دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اقبال کی پوئٹری آپ نے پڑھی ہے تو اس سے کیا سبق سیکھا ہے، آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے ہمیں، تو 8881 پر آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا کالنگ نمبر جو کہ ہمارے پیج پر موجود ہے، آپ وہاں سے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہم میک شیور کریں گے کہ آپ کی کال بھی اٹھائیں، آپ کا میسج بھی پڑھیں، اور تمام تر جو آپ کے کمنٹس ہیں ان کو بھی ریڈ آؤٹ کریں. تو جی ہاں، اب ہم لوگ ذرا دریا ادن سے بات کرتے ہیں، حور عدن سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ پوئٹریز کے بارے میں بتا رہی تھی، کچھ نظموں کے بارے میں بتا رہی تھی. تو جی ہاں، ابھی میں نے آپ کو جس طرح بتایا، پوچھا آپ سے کہ آپ نے کون سی نظمیں پڑھی ہیں اور آپ بتا رہی تھی، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں تھوڑا سا. نظم پہاڑ گلری ہے، یہ جو نصاب میں بچوں میں شامل ہوتی ہے. نظم اقبال یہ بظاہر کی ہے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں بفائدہ نہیں بنائی، چاہے وہ چیز چھوٹی ہے بڑی ہے، چھوٹی چھوٹی چوٹی بھی کیوں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے اپنا. اور اس کے بعد تھی جگنو اور بلبل والی نظم. تو اس کے اندر اقبال نے یہ ظاہر کیا کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، مطلب ہمدردی ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر، یہاں تک کہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے. بالکل. اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی اس سے مدد کرنی چاہیے، جس سے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، تو بس ہچکچانا بالکل بھی نہیں چاہیے. بالکل دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ہم لوگ بیسیکلی خود کو جو ہے ایک سائڈ پر رکھ کر انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، اور یہ اقبال کی پوئٹری ہمیں بتاتی ہے. اور میری جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے تو اس میں مجھے شکوہ اور جواب شکوہ بہت اچھا لگا تھا. آپ نے پڑھا؟ یہ نظم ہے، یہ پوئٹری ہے. اچھا، پڑھی نہیں، میں نے سنی تھی اور مجھے اچھی لگی کافی. اور اس میں تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے بھی بتایا گیا، اور اس کو لے کر اس کو چل کر جو ہے پھر مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ نے جو ہے تاریخ میں کیا کیا اور اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے یہ نظم جو پوئٹری ہے پوری، وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور ہر انسان کو پڑھنی چاہیے. خیر، ہم لوگ چلتے ہیں دریادن سے پوچھتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن آج دریادن آپ ہمیں کیا سناؤ گی؟ آپ
आप कुछ स्पीच स्पीच तैयार करके आए हो, ओके। तो अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ स्पीच सुनाने से पहले कि आपने कभी स्कूल में स्पीच वगैरह या किसी कंपटीशन वगैरह में कुछ पढ़ा इस तरह से? यस, मैं किरात कंपटीशन में हिस्सा लिया है, ओके, मैं जीती भी थी, और उसके बाद स्पीच कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है मैंने, माशाल्लाह। कंपेयरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों में आती ओके। रहती है। तो यानी स्कूल के लेवल तक या कभी इस तरह रीजनल या ऑल जो स्कूल होते हैं कंपटीशन उसमें? मतलब स्कूल की हद तक ही होते हैं, मतलब पूरे उस कैंपस की हद तक वो सारे बच्चों में जो होते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, खुद एतमादी आती है और आप अपनी बात भी कह सकते हो, है ना? ऐसा ही होता है। और स्पीच करने से तो मेरे ख्याल से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को बता रहे होते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आपकी स्पीच सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट रीड करना चाहूँगी। मोहम्मद अशरफ लिखते हैं कि हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात फ़िक्र अशार से सिरात मुस्तकीम का रास्ता मिलता है, हमें इंसान बनने का पैगाम मिलता है। इकबाल ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए खूबसूरत शायरी लिखी, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद की तालीम मिली मुझे बहना। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कुछ ना कुछ पोइट्री तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेन मकसद यही होता है कि हम लोग उससे कुछ सबक हासिल करें। तो बिल्कुल हमें भी इकबाल की शायरी से सबक हासिल करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि हम लोग जो सबक हासिल कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट करें, ना सिर्फ हम लोग सिर्फ इल्म हासिल करें। तो जी हाँ, आप स्टार्ट करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसा मर्द कलंदर, अजीम, मुफक्किर और मुसव्वर अता करता है। इकबाल जैसी हस्तियाँ माएँ हज़ारों साल बाद पैदा करती हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उस दिन इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से जिंदा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो मुसलमानों की बदहाली का दौर था। मुसलमान जो कभी जाहो हशमत के आला अहदों पर फाइज थे, गैर मुल्कों की बर्बरियत का शिकार होकर जुल्म सितम की गहराइयों में गिर चुके थे। उनकी आज़ादी सलब कर ली गई थी, मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और इंसानियत अंधेरे में गुम थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो दानाए राज थे कि जिसने मिल्लत इस्लामिया की हुसूल की लगन की रूह फूंकी, मुसलमानों में अलग वतन के लिए जज्बा पैदा किया और अपनी शायरी के जरिए खुदी का पैगाम दिया। कायदे आज़म की बहादुर और दिलेराना क़यादत ने इकबाल के तस्वर को क़याम पाकिस्तान से हकीकत में बदल दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों में उम्मीद की किरण बेदार की और जीने का हौसला दिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक सच्चे आशिक रसूल थे। आप मुबल्लिग इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान थे। शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, मुफक्किर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी मशहूर तसानीफ बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रब कलीम के जरिए बरसगीर पाक हिंद की मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। अल्लामा इकबाल के इरादे पुख्ता और गैर मुतज़लज़ल थे। आपको नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं। आप चाहते थे कि नौजवान आगे बढ़ें और मिलत इस्लामिया का हुसूल हर सूरत मुमकिन बने। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर उन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। आप 21 अप्रैल 1948 को जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। और अभी अजान का वक्त हो जाता है, हम लोग छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुनते रहिए सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदोनवाह में अज़ान ज़ुहर का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। अल्लाह
أشهد أن حي على الصلاة. حي على حي لا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر بیچنے اور خریدنے والے سچ بولیں اور حقیقت یعنی عیب وغیرہ کو واضح کریں تو ان کے خرید اور فروخت کرنے میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب وغیرہ چھپائیں تو ان کی خرید اور فروخت سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تو جی ہاں، اب ہم لوگ جو ہے دوبارہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور بہت سے کمنٹس ابھی دوبارہ سے ہم لوگوں کو مل رہے ہیں اور میں پڑھنا بھی چاہوں گی۔ تو اسد علی بلوچ لکھتے ہیں کہ ہر سال یوم اقبال تو منایا جاتا ہے، مگر ضرورت یہ ہے کہ فکر اقبال کو وطن میں لاگو کیا جائے تاکہ اقبال کے خواب اور سوچ کے مطابق وطن پروان چڑھے۔ بالکل یہی بات ہے، اور قومیں اپنے ذمہ کی فکر و سوچ اور نقش قدم پر چل کر کامیاب اور ترقی یافتہ بنتی ہیں، نہ کہ محض دن منا لینے سے۔ آج کے روز ہر ایک کا خود سے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ کیا اقبال کی سوچ اس پاکستان کے بارے میں تھی؟ کیا اقبال نے یہی خواب دیکھا تھا؟ اور دلدلوں میں ہم پھنس چکے ہیں
اور وہ چیخ کر کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال کی سوچ اور افکار پر عمل کیا جائے، نہ کہ محض یاد کیا جائے۔ بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن پھر اس چیز پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو اقبال کی سوچ یا اقبال نے جو پوئٹری لکھی تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اس کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ خود کو بہتر بنایا جائے، اور جو خودی کا فلسفہ پیش کیا اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے چل کر بات کریں گے۔ اور تو یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے جب تک اقبال کے نظریے کو یا ان کی جو سوچ تھی یا انہوں نے جو اپنی شاعری میں جو باتیں کہیں ان کو ہم لوگوں نے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اپنے نصاب میں شامل نہیں کرنا، یا اس خاص دن میں، آج کے دن میں ہم لوگوں نے ان کی پوئٹری نہیں پڑھنی بلکہ ان کی پوئٹری پر عمل کرنا ہے، انہوں نے جو درس دیا ہے ہمیں اس پر چلنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت اچھا کمنٹ کیا انہوں نے۔ اور سوہا اوان لکھتی ہیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ اقبال کے پیغام صرف نوجوانوں کے لیے تھا، لیکن اصل میں یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے مقصد میں بلندی چاہتا ہے۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ایک صرف نوجوانوں کے لیے نہیں کیا تھا، یہ صرف کسی ایک طبقے کے لیے انہوں نے اپنی پوئٹری نہیں لکھی، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں یا اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بالکل یہ بات بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شاید یہ ان کا سب سے بڑا پیغام ہے جو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل یہ بات ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کی پوئٹری کو پڑھیں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ خود اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، تب ہی ہم جو ہے کامیاب ہو سکیں گے۔ اور کنزا خطاب ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، کہتی ہیں نائس شو۔ اور محمد اشرف دوبارہ سے لکھتے ہیں کہ لوگوں کو حسد و کینہ سازی پاک زندگی گزارنے کا درس دیا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسد علی بلوچ نے ان کا ایک شعر بھی لکھا ہے یہاں پر، اور وہ اس طرح سے کہ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر۔ تو اس میں یہی ہے کہ نوجوانوں کو درس دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، ہم لوگوں نے کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا، بیرونی طاقتوں کا ہم لوگوں نے سہارا نہیں لینا، بلکہ خود کچھ کام کرنا ہے، انڈیویجولی خود کو بہتر بنانا ہے۔ ان کا جو خودی کا فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے خود اپنا جو کیریکٹر ہے اس کو اچھا کرنا ہے، اپنی روح کو بہتر بنانا ہے، اپنے اندر سے تمام تر جو غلطیاں ہیں اور جو بری چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور تاکہ ہم لوگ جو ہے آگے بڑھ سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے محسن خان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور کنزا خطاب لکھتی ہیں کہ اقبال کی نظر میں نوجوانوں کا مقام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے مقصد اور اپنی ہمت کو کبھی کم نہ ہونے دیں۔ بالکل نوجوانوں کے لیے اقبال کی پوئٹری میں بے شمار ایسی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے، اور جس کو ہم لوگ لے کر آگے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ اور برے ادن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم لوگ بات چیت کریں گے، لیکن کیونکہ ہم لوگ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام تر جو کمنٹس ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کریں اپنے شو میں، اور شانزہ مغل بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ سید عارف حمدانی لکھتے ہیں بہت شاندار، اور محمد سہیل چغتائی لکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، علامہ محمد اقبال ہمارے نیشنل ہیرو ہیں۔ بے شک آپ کا نظریہ بہت وسیع تھا، اور جو ہر دل کو جگانے کا ہنر رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اوپر نیچے میں نے کمنٹس کر دیے۔ محمد سہیل لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، بے شک آپ کا نظریہ بہت وسیع تھا، انہوں نے امت مسلم کو بیدار ہونے کا میسج دیا۔ اللہ پاک حکیمت الامت علامہ محمد اقبال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور کنزا خطاب نے میسج کیا، اور مہانی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ لیکن میں اپنی جو آج کی گیسٹ ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے اقبال کی شاعری پڑھی اور آپ کو اس چیز میں ان کی شاعری میں کیا ملا، یا کہ ایک ایسا ایلیمنٹ جو کہ آپ کو بہت پرومیننٹ لگا ہو؟ شاعری کے مختلف موضوعات ہیں، خودی بے خودی آ جاتے ہیں، اس کے بعد شاہین، یہ لفظ کی شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے۔ بالکل، اور جن شاعری میں شاہین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا، دلیری کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ بالکل اس وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی شاعری کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کریں، وہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہوں۔ بالکل، اور جس طرح کی مسلمان غفلت کی نیند سو رہے تھے اور جو ہندو آگے بڑھتے جا رہے تھے ان سے ہندو کا غلبہ ہو رہا تھا، علامہ
اقبال کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان بھی اس طرح اپنے مقصد کو سمجھے اور آگے بڑھیں. بالکل یہی تھا کہ انہوں نے جو پاکستان کی تحریک میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن یہی تھی کہ وہ لوگ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک پیج پر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو سکیں. اور مسلم لیگ اس وقت کی ایک ایسی جماعت تھی, ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو مسلمانوں کے متحد ہونے کا باعث بنے, اور اس پر متحد ہو کر, اس پلیٹ فارم پر متحد ہو کر مسلمانوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 14 اگست کو کس طریقے سے پاکستان معرض وجود میں آیا. تو یہ سب کچھ یہی تھا کہ بہت سے ایسے لیڈرز پیچھے شامل تھے اور جنہوں نے قوم کی رہنمائی کی, اور اس رہنمائی کو لے کر پھر نوجوانوں نے اور تمام جو لیڈرز تھے انہوں نے, لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے بہت سی کوششیں کی. اور ان سب کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور آج کا وہ دن ہے جس میں ہم یاد کرتے ہیں علامہ اقبال کی تمام تر کاوشوں کو, اور ان کے جو نظریہ تھا انہوں نے پیش کیا, اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ وہ اتفاق میں برکت ہے اور اتفاق سے رہنا چاہیے. نا اتفاقی سے انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے, اور قوموں کا زوال کا جو سبب ہوتا ہے وہ بھی نا اتفاقی ہے. اور اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ علامہ اقبال کی پوئٹری کو پڑھیں, اور اس میں جو ایلیمنٹس مجھے تو زیادہ تر یہی ایلیمنٹ نظر آیا کہ جو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر پھر کسی کاز کے لیے کام کریں. تو ان میں پرومیننٹ جو ایلیمنٹ ہے مجھے ہمیشہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اتفاق, اتحاد. اور جب تک مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہوگا, اتحاد نہیں ہوگا, تب تک وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکے. اگر ہم لوگ آج کے دور میں دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ نا اتفاقی ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. اور بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو تو تمام OIC موجود ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ان کے اندر بھی اتنا زیادہ تفریق موجود ہے. فرقہ واریت کی وجہ سے اتنی تفریق ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مسلم جو امت ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پر کھڑی ہو سکے, تاکہ اندر کے جو مسئلے ہیں, ہمارے اندر جو بھی مسئلے ہیں, ہم خود کو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اتفاق بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس چیز پر علامہ اقبال نے بھی زور دیا اپنی پوئٹری کے اندر, اور جگہ جگہ انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیں جو ہے اتفاق سے رہنا چاہیے, اور جب تک ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے تب تک ہم لوگ کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. تو ہم لوگ دوبارہ سے اپنے گیسٹ کی طرف آتے ہیں, اور میں ان سے پوچھوں گی کہ ہم لوگ خودی کا فلسفہ, ابھی آپ نے بھی اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر کیا, تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ خودی کا فلسفہ, اس کا مطلب کیا ہے, خودی کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بتائیے. خودی انسان کے اپنا نفس, انسان اپنا خودی مرحلے, انسان کی زندگی میں 2 مرحلے ہوتے ہیں, خودی اور بے خودی. اب خودی میں انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے. اس سے وہ جب اس مرحلے سے ترقی کر کے وہ آگے بڑھتا ہے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے بے خودی. اب بے خودی کے مرحلے میں انسان کی اپنی ذات نہیں بلکہ ایک اللہ ہوتا ہے اس کے سامنے, اللہ کی عظمت ہے انسان کے سامنے, اس کی عظمت کے بارے میں جانتا ہے, وہ اس بات کو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے, وہ اللہ ہی ہے جو دونوں کائنات کا نظام چلا رہا ہے اتنے اعلیٰ طریقے سے, اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے. تو یہ وہ 2 پوائنٹس ہیں, خودی اور بے خودی, جن کا علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ذکر کیا. بالکل. تو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ان چیزوں کو خود نوٹس کیا یا آپ کے اسکول میں بتاتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ جب علامہ اقبال کی شاعری کا ہم خود اسٹڈی کرتے ہیں اس وقت بھی ان کی شاعری سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ اسکول میں بھی ہمارے بتایا جاتا ہے, اکثر بتایا جاتا ہے, جب کہ فری پیریڈ ہوتا ہے ٹیچرس ہیں وہ بھی اس بارے میں ہی انفارمیشن دیتی رہتی ہیں. بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ کی ٹیچرز جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں انہیں بتانا چاہیے بچوں کو کہ ایک دن ہے اس کی کیا اہمیت ہے, ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے. آج کے دور میں اگر میں دیکھوں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اور ہم لوگ ارد گرد اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور انہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسا دن اس طرح سے مخصوص کر دیں بچوں کے لیے خاص طور پر کہ وہ اس دن جو ہے اپنے ہیروز کو جان سکیں, اپنی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں جان سکیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ ابھی جس طرح ہم لوگوں نے کہا اور آپ نے بھی یہ بات کی کہ جب مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی سٹارٹ ہوئی تو اسی کے بعد مسلمانوں کا عروج جو ہے زوال سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ کسی بھی قوم کی زوال کے لیے ہوتا ہے کہ جب ان کے اندر نا اتفاقی نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر وہ قوم جو ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ مسلمان بھی ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ بہت ہی عروج پر تھے, اور یہ تقریباً 3 سے 13ویں صدی کے درمیان کا پیریڈ ہے, اور جس دوران مسلمان جو ہے ایک بہت ہی ان کی تہذیب بہت اچھی تھی, وہ ہر طریقے سے بہت آگے تھے, ٹیکنالوجی ہو, طب ہو, ہر چیز میں وہ بہت زیادہ آگے تھے, علم و حکمت ہو وہ بہت زیادہ آگے تھے. تو لیکن پھر ہم لوگوں نے دیکھا
کہ کس طریقے سے جب ان کے اندر نااتفاقی پیدا ہوئی تو 13ویں صدی کے بعد وہ بالکل دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں تھا. جب پہلے ان کی اتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی تو اس کے بعد ہم آج کی اگر بات کریں تو مسلمان کہیں پر بھی اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کر رہے. اور یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا جب ان کے اندر نااتفاقی پیدا ہوئی اور جب مسلمان حکمران ایک دوسرے سے صرف طاقت کے لیے لڑتے رہے. صرف ان کا مین مقصد طاقت تھا, اسلام کی تبلیغ نہیں تھا, اسلام کی ترویج نہیں تھا. تو پھر ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہ پوری جو دنیا ہے اس میں ذلیل و خوار ہو گئے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کتنا زیادہ پھیل چکا ہے. تو اس چیز پر بھی ہم لوگ بات اکٹھے متحد ہو کر نہیں کر سکتے. حالانکہ ہمارے پاس اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, OIC کا پلیٹ فارم ہے, دیگر اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم لوگ فرقہ واریت میں پھنس جائیں گے اور ان چیزوں میں ہم لوگ پھنس جائیں گے تو پھر اپنی بات کہلوانا یا دنیا کے سامنے ایک بڑی طاقت بن کر ابھرنا یہ مشکل ہو جائے گا, ہے نا. تو اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل اتنا زیادہ مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ کس چیز میں مسلمانوں کے اندر یہ جو نااتفاقی یہ کیوں ہے یا کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتی ہو؟ دیکھیے اگر ہم مسلمانوں کے ماضی کے اوپر دیکھیں تو ان کی جو عظیم سلطنتیں تھیں, جیسے کہ ایک سلطنت بہت مشہور تھی اندلس, بالکل اسپین جو آج کل ہے. یہ یہاں پر جب طارق بن زیاد اپنی مٹھی پر فوجیوں کے ساتھ آئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے کشتی جلائی تھی. واقعی مشہور ہے, سارے سب نے پڑھا ہوا اس بات کو. بالکل. تو اس وقت ان میں اتحاد تھا. اس کے بعد جب یہ والی سلطنت زوال پذیر ہوئی تھی اس وقت کیوں مسلمان عیسائیوں کے خلاف اکٹھے نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس ٹائم ان میں جو ہے وہ فرقہ واریت تھی. ہسپانوی مسلمان بربری کے خلاف تھے, بربری عربی کے خلاف تھے, اور یہ 3 فرقوں میں جو ہے وہ اندلس میں اس طرح جو آپس کے اختلافات تھے اس کا فائدہ اٹھایا عیسائیوں نے. عیسائی فرقہ نہیں دیکھتے, بلکہ مطلب ہم مذاہب کی بات کریں تو وہ فرقہ نہیں دیکھتے. ان کے آپس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, جیسے کہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں. اس وجہ سے پھر جو مسلمان تھے وہ عیسائیوں کے آگے ہار گئے. اس کے بعد سب سے بڑھ کر برصغیر پاک و ہند کی جو مغل سلطنت تھی اس کے شروع کے جو سال تھے لائک جو اسٹارٹنگ کے حکمران تھے اکبر بارے ہم نے باتیں پڑھی ہوئی ان کے بارے میں, تو اس وقت بھی سلطنت کافی اچھی تھی, اعلیٰ اپنے عروج کے پوائنٹ پر تھی ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کے اندر سے ان کے اختلافات شروع ہوئے, سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی صرف تجارتی کمپنی تھی, پھر جب یہ آئی ادھر اور وہ سب کچھ ہوا تو پھر مسلمانوں کی ساری باتیں دیکھی انگریزوں نے تو انہوں نے چیز کا فائدہ اٹھایا اور یوں مسلمانوں پر حکمران بن گئے. تو یہ سب جو مسئلے ہیں, آپ فلسطین کا مسئلہ ہم سارے جانتے ہیں, کشمیر کا بھی معاملہ کافی بڑے ٹائم سے چل رہا ہے. تو اس سب کی مین وجہ میں یہ دکھتی ہے کہ اتحاد نہیں ہے. اگر مسلمان متحد ہو کر اس محاذ پر کام کریں تو وہ ضرور اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی قوم اگر اکٹھی ہو کر کام کرتی ہے تو وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے, مگر آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں اس کی وجہ صرف منافع ہوتی ہے. بالکل, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ ہم لوگ جو ہے فرقہ واریت کی وجہ سے اور باقی اپنے سیلف کی وجہ سے یا ایگو کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے اندر حسد ہم لوگ میں پیدا ہو رہا ہے, نفرت پیدا ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ نااتفاقی کا ایک بہت بڑا جو مین ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں, اور مسئلہ کشمیر ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, تو بھی ہم لوگ آواز تو سارے اٹھاتے ہیں لیکن جب تک ہم لوگ مل کر کچھ کام نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے خودی کے مسئلے پر, اور میں نے جتنی تھوڑی بہت ریسرچ کی تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ خودی صرف آپ کا ایک ذات کو بلڈ کرنے میں صرف اس کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا ہاتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہوئی ہے, اور اس فری ول کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے, تو یہ جو چوائس ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور اسی کا جو اقبال نے اپنی شاعری میں بھی ذکر کیا ہے, اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو خودی کا ایک لیول ہے اس تک پہنچ جائیں گے کہ جب ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہماری چوائس ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی حوالے سے ہم لوگ بات چیت کرتے رہیں گے, لیکن ہمارا جو فیس بک پر لائیو سیشن ہوتا ہے اس کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ باقی کی جو گپ شپ ہے وہ ریڈیو فریکوینسی 9.4 پر کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اور حوریہ دن کو دیجیے اجازت, اور آپ سے ریڈیو پر ملاقات ہوگی.